बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में सूरा अल बय्यिना का लफ्ज़ी तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और तौफ़ीक़ से आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से पिछली बार मैंने ये इस आयत का एक जो शुबा था, शुबा हो सकता था पढ़ने वाले को, ये मुश्किल थी, उसका मैंने ज़िक्र किया कि तीनों का अहले किताब और मुशरिकीन का इकट्ठा ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में क्यों फ़रमाया। वो इसलिए कि तीनों मुंतज़िर थे और अहले किताब का मुंतज़िर होना तो मशहूर है, और मुशरिकीन का जो था उनके अंदर ज़िक्र रसूल, उसका मैंने आपके सामने कुछ बयान फरमाया। तो अब ये इसके अंदर क्लियर हो गया कि चूँकि तीनों मुंतज़िर थे तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कुफ़र को छोड़ने वाले न थे तीनों, हत्ता के उनके पास रसूल आ जाए, दलील आ जाए, खुली दलील आ जाए। अब इसी आयत के बारे में थोड़ा सी एक दो तीन बातें और हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी है इसके लफ्ज़ी तर्जमे के ऊपर। पहला यह है कि तीनों का इकट्ठा ज़िक्र करने का सबब क्या है। एक सबब मैंने बयान कर दिया था। दूसरा ये कि तारीख़ से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है कुरान करीम को पढ़ने के लिए। औस व खज़रज के जो लोग यसरब के अंदर रहते थे, मदीना मुनव्वरा तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद बना। अब वो अहले किताब से औस व खज़रज सुनते थे कि एक नबी ने आना है। यही सबब है कि जब वो औस व खज़रज के लोग मिना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं ये वही रसूल है जिसका ज़िक्र हम अहले किताब से सुनते थे। यानी वो ईमान लाने वाले औस व खज़रज बनी इस्माइल में से थे और वो मुशरिक थे, वो अहले किताब नहीं थे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी आमद से वो बाखबर थे। उसका एक और सबब है, तीसरा सबब यह है कि तीनों का आपस में, मुशरिकीन का और उनका आपस में गठजोड़ था सियासी तौर पर, इसलिए उनका ज़िक्र कर दिया। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो एक ही कुफ्र पर थे इसलिए उनका ज़िक्र कर दिया। अब ये जो है पांचवा सबब वो ये था कि इनका आपस में अहले किताब का और मुशरिकीन का आपस में जो ताल्लुक़ था वो इतना गहरा था और वो मुशरिकीन को इतना अच्छा समझ रहे थे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। कुरान करीम में उस सूरह अन-निसा के अंदर उसका नक्शा आया है कि अल्लाह ताला सुब्हानहु व तआला फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्त वत तागूत। ये जो अहले किताब हैं ये तो जिब्त की इताअत करते हैं, उसको मानते हैं, और हद ये हो गई है कि जब उनसे कोई सवाल करता है, अच्छा ये बताओ कि यहाँ दो लोग हैं, एक मोमिनीन है और एक मुशरिकीन है, बताओ इन दोनों में से सही कौन है। चलो तुम तो आलिम हो, तुम्हारे पास तो इल्म है, तुम बताओ। तो वो क्या कहते, वयक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। तो वो ये कहते हैं कि ये जो मुशरिक है ना, ये नाउज़ बिल्लाह ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर हैं और ये ज़्यादा अच्छे हैं। यानी मोमिनीन के ऊपर मुशरिकीन को वो तरजीह देते थे। अब चूँकि उनका ये आपस में इतना ताल्लुक़ था तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तीनों का इकट्ठा इस आयत में ज़िक्र फरमाया कि तुम उनको ये कहते हो जबकि तुम्हें इल्म है कि दोनों में से हिदायत पर कौन है, इसलिए अल्लाह ताला ने तीनों का इकट्ठा उसके अंदर ज़िक्र फरमा दिया। एक जुमला मोतरज़ा है, मैंने यहाँ जुमला मोतरज़ा के नाम से उसको लिखा, चूँकि ये आयत आ गई है। बात ये मैं कर रहा हूँ कि तीनों का इकट्ठा ज़िक्र क्यों है। वो कहते हैं कि ये जो है ना मुशरिक ये मोमिनों से बेहतर हैं।
اب یہاں یہ میرے سامنے کئی کتابیں ہیں، فتح المجید شرح کتاب التوحید ہے، یہ اس کا فتاوی نور الدرب ہے شیخ بن باز کا، اور بھی یہ کتنی کتابیں ہیں، ان سارے کے اندر یہ میں حوالے پڑھ چکا ہوں جب میں نے توحید شرک کا بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فالذی ید الاولیاء او ید الانبیاء والملائکہ والجن فلاں فلاں، آگے وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، حسن حسین، سب کے وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان کو پکارتے، اس وقت جو ان کو پکارتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سارا حاضہ شرکن فی الربوبیت، یہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، اعظم من شرکن ابی جہل و عباد الاوثان من قریش وغیرہم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ جو انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں نا، ان کی طرف اپنا دھیان دیتے ہیں استغاثے سے، ان سے تو ابو جہل زیادہ اچھا تھا، ان سے تو بتوں کے پوجنے والے زیادہ اچھے تھے، ان سے تو وہ کافر قریش زیادہ اچھے تھے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ شیخ بن باز کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اس آیت کی طرف دھیان دیتے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ تینوں کا ذکر کرنے کا اور جو ایک سبب ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ البینہ کے اندر پہلی اور چھٹی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو جو اہل کتاب ہیں ان کا پہلے ذکر کیا اور مشرکین کا بعد میں ذکر کیا۔ اس کا سبب یہ ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب ہی تو تھے جو مشرکوں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنایا کرتے تھے، جیسے میں نے حضرت عبد المطلب کا بتایا، امیہ بن سلط کا بتایا، دوسرے قریش کا ان کا ذکر آتا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کو بتایا کرتے تھے، اب یہ ہے اہل کتاب، یہ ہے مشرک، تو یہ اہل کتاب ان کو بتایا کرتے تھے، تو ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہی تو وہ ہو جو ان کو خبریں دیتے تھے، اور جن کو تم خبریں دیتے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ تمہیں خبریں دیا کرتے تھے کہ وہ رسول آئے گا۔ اب وہ رسول جب آ گیا ہے تو اس کی صداقت کے دلائل بھی تمہارے سامنے ہیں، تو پھر تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اب یہاں ایک باریک بات ہے، اصل خطاب یہاں پر اہل کتاب سے ہے، اور ضمناً اس کے اندر مشرکین کا ذکر ہے، کیونکہ اہل کتاب کا پہلے ذکر ہے، مشرکین کا بعد میں ذکر ہے، اہل کتاب ہی ان کو بتاتے تھے۔ تو یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اسلوب یہ جو ہے یہ مکی صورتوں کا نہیں ہوتا، یہ مدنی صورتوں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کو جو مقدم کیا گیا ہے اور مشرکین کو جو مؤخر کیا گیا ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ البینہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ ہو گئی اس کی مکی اور مدنی ہونے کا بھی اس کے ساتھ ایک اشارہ آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات وہ چلتی ہے اس کے اندر، یہ تینوں کا اکٹھا ذکر ہونے کا سبب میں نے بتایا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر اور مشرکوں کے کافر، اہل کتاب میں سے کافر اور اہل کتاب مشرکوں میں سے کافر۔ اگر آپ اس کو موٹی نظر سے پڑھیں تو یہاں پر بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب سارے کافر نہیں تھے، بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر تمام مشرک کافر نہیں تھے، بلکہ من بعضیت کا معنی دے رہا ہے کہ ان میں سے بعض جو کافر ہیں، ان میں سے جو بعض مشرک ہیں، حالانکہ تمام اہل کتاب سوائے ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کے سوا تو کافر ہی کافر تھے، اور مشرک تو تھے ہی سارے کافر ان میں سے، اور سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ یعنی نہ اہل کتاب کے کفر میں شک ہے اور نہ ان کے مشرکوں کے ایمان میں شک ہے، وہ تو دونوں
ایک ایک بندہ ہی کافر تھا، ہاں طبیعتیں الگ الگ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بعض کا لفظ کیوں بیان کیا؟ اصل میں وہ صرف ایسے دیکھیں تو وہ بعض کا لفظ بنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بعض کا مطلب، من کا مطلب بعض نہیں ہے، بلکہ اس من جو ہوتا ہے وہ اہل علم یا جو ایکسپرٹ لینگویج کے ہیں، عربک لینگویج کے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ، جس کا مطلب اہل کتاب میں سے کافر، مشرکوں میں سے کافر، یہ ہو گیا بعضیت کا معنی دینے والا من۔ لیکن ایک من کا مطلب ہوتا ہے جو ساروں کا ہی بیان ہوتا ہے، وہ بھی ایک من ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا اس میں سے کا نہیں مطلب اس کے اندر ہوتا۔ اس کا یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی باتوں سے بچا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ بتوں کے اندر جو تھوڑی سی پلیدی ہے اس سے بچا کرو، اور ان کا جو تھوڑا سا ان کے اندر جھوٹ ہے اس سے نہ بچا کرو، نہیں، لفظ من ہے، لیکن بت انما المشرک، وہ سارے کے سارے ہی نجس ہیں، اور وہ سارا کا سارا ہی ان کا جھوٹ ہے، تو اس لیے ان کے پورے جھوٹ سے، ان کی پوری نجاست سے بچا کرو۔ تو من کے دو مطلب ہوتے ہیں، کبھی من بعض کے لیے ہوتا ہے اور کبھی من کل کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ اس وقت کے بیان، اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اب جب پورے قرآن کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کا لفظ تمام اہل کتاب کے لیے جگہ جگہ استعمال فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان پر لعنت ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہیں۔ تو جب وہ سارے کافر ہیں، اور یہود جو ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفتوں کو چھپایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ تھے اوپر اللہ ملائکہ سارے جہان کی لعنت ہے، ان کے لیے کفر کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من وہ نہیں ہے جس کا بعض کا معنی ہوتا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام اہل کتاب جو کافر ہیں، تمام اہل مشرک جو کافر ہیں، ان کا تو یہ خیال تھا یا وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ بینہ آئے گا تو ہم کفر سے الگ ہو جائیں گے، تو اب یہ کافر جو ہیں یہ کیوں نہیں الگ ہوتے کفر سے؟ ان کو تو چھٹ جانا چاہیے تھا، ان کو تو الگ ہو جانا چاہیے تھا، یہ ہوئے کیوں نہیں؟ اب وہ جو ہوئے کیوں نہیں اس کی بات میں اس کے بعد جو ہے نا وہ حتیٰ کہ ترجمہ کرتے ہوئے پھر میں اس بات کی وضاحت کروں گا۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ سارے ہی کافر تھے، من کا مطلب بعض نہیں ہے۔ اب اگر فرض کریں مثلا ایک آپ گورے سے بات کر رہے ہیں، ایک اہل کتاب سے یا کسی سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آئی وانٹ ٹو بی من ہیئر، یہ تبعیضیہ، میں نہیں اس کو وہ حالانکہ قرآن کے اندر اس کی مثالیں ہیں، قرآن پورے اس کے اسلوب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ کہے گا میں تو اس کو مانوں گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام جو انسان ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر کمیونٹی کے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض ضدی ہڈ ترم ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے اندر طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حق کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اب اسی اسلوب میں قرآن کریم کے اندر یہ اصطلاحیں آئی ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے بارے میں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، انک لا تهدی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ان کا بیان، اور آخر میں ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، وہ جو موتا ہیں، وہ جو کفر کے کافر ہیں، وہ جو سنتے نہیں، وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں،
ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کی طبیعتیں مان لینے والی ہیں. تو وہ جو مان لینے والی طبیعتیں ہیں نا، کسی وجہ سے چونکہ رہنمائی نہیں تھی ان کے پاس، وہ بھی معاشرے کے ساتھ ان کے ساتھ ہی لگ گئے، لیکن ان کی طبیعت ضدی ہر ترمی نہیں تھی، وہ مان لینے والے تھے. یہ ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، ہر کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے. اور اسی کے لیے یہ قوم یؤمنون کی اصطلاح بھی قرآن میں ایسی بہت سی اصطلاحیں آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے، اگر من کا مطلب وہی کرنا ہے، بعض ہی کرنا ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ اہل کتاب میں سے وہ جو ماننے والی طبیعتیں ہیں، بعض، کیونکہ وہ تھے بھی بعض، ان میں سے جو ماننے والی طبیعتیں ہیں، اور مشرک ورلڈ کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے ان میں سے جو ماننے والی طبیعتیں ہیں، وہ طبیعتیں کفر کے ساتھ اکٹھی رہیں گی حتیٰ تأتیہم البینہ. ہاں، جب وہ بینہ ان کے سامنے، دلیل ان کے سامنے کھل جائے گی، تو پھر وہ اپنی ہٹ درمی ضد اور حسد پر قائم نہیں رہیں گے، پھر وہ ایمان لے آئیں گے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اگر من کا وہ مطلب ہو. لیکن ہم اس کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ یہ من کا مطلب اول ہے، لیکن اگر بعض ہو تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی اور آج بھی جو ماننے والی طبیعتیں ہیں، وہ طبیعتیں وہی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے حق کی بات کی جائے وہ اس بات کو مان لیتے ہیں. میرا تو زندگی کا اس بارے میں تجربہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دوست جو انگریز ہیں، جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یہ تو ایک دوسرا ایشو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بندہ مان لیتا ہے. لیکن جب کوئی بندے کے سامنے آپ حقائق رکھ دیں، بینہ کے اس کے سامنے بیان کر دیں، تو وہ مانے گا ضرور. اب ایمان لانا اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں وہ تو متعلقات میں بعد میں عرض کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایز اے ہول پوری دنیا کے لوگوں کو اگر دیکھو تو یہ کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے تا وقتے کہ ان کے سامنے یہ بات کھل نہ جاتی. اب ایک مثال میں اس کو دیتا ہوں میں آپ کو سیرت النبی سے، وہ آگے دے دیتا ہوں میں. تو یہاں دوسری بات یہ ہے، بعد میں آتی ہے وہ سیرت النبی سے. منفقین حتی تأتیہم البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ. یہاں ذرا بڑی ایک مزیدار بات بھی اور سمجھنے والی بھی بات ہے. اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں چونکہ اب وہ آیت کے اخیر میں آ رہا ہوں. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. اہل کتاب، اس کا بھی وہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیں وہ من کی وجہ سے وہ بھی بندہ ترجمہ کرنے والا محمد جونا گڑھی وہ بھی پھنسا ہوا ہے اسی بات کے لیے سے. یہ دیکھ لیں کہ ذرا مشکل کتنی ہوتی ہے. وہ الگ نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جڑے ہوئے تھے کفر کے ساتھ. اب منفقین کا مطلب ہوتا ہے جیسے گوشت ہڈی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو یعنی یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین یہ جڑے رہیں گے اپنے کفر کے ساتھ، یہ الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ بینہ نہ آ جائے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب تک وہ بینہ نہ آ جائے اس وقت تک یہ کفر سے الگ نہیں ہوں گے، اور جب بینہ آ جائے تو پھر تو الگ ہو جائیں گے. مگر ہے ہوا کیا؟ اب امام راضی نے یہاں پر حتیٰ کے اوپر بڑی بات کی ہے، اور ان جوابوں سے علامہ سعیدی نے اختلاف بھی کیا، لیکن میں نہ علامہ راضی کے جواب لا رہا ہوں نہ علامہ سعیدی صاحب کے جواب لا رہا ہوں جو انہوں نے اس مقام پر بات کی ہے. میں صرف وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ناظرہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں صرف ڈائریکٹلی ترجمے سے سمجھ سکیں، اور جو ترجمے پر جن کے وقت پاس ہو جائے، میں وہ بات لا رہا ہوں. وہ جو علمی گفتگو ہیں میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں اور وہ میں لاتا بھی نہیں. لیکن اگر جو اہل علم ہیں ان کو راضی کا بھی پتہ ہے، ان کو علامہ سعیدی صاحب کا بھی پتہ ہے، ان کو کشاف کا بھی پتہ ہے، بزاوی کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اس مقام پر کیا کیا علمی باتیں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفر سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ بینہ آ جائے. اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا کہ اہل کتاب اور مشرکوں کے پاس جب بینہ آ جائے
تو یہ کفر سے الگ ہو جائیں گے۔ مگر ریالٹی کیا ہوئی؟ کیا وہ الگ ہو گئے تھے؟ جب حضور آئے تو وہ الگ تو نہیں ہوئے تھے، اہل کتاب میں سے ہو تو قلیل لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حتیٰ تاتیہم البینہ، اس کا مطلب ہوا کہ وہ کفر کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ بینہ ان کے پاس آ جائے۔ اب بینہ آ گئی، کفر تو نہیں چھوڑا۔ اس کی مثال، میرا ایک ٹاپک ہے، اس کا نام ہے مسکنسیپشن آف دا قرآن۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کا بھی شروع کر دوں، پھر وہ مکس نہ ہو جائے۔ اب مسکنسیپشن آف قرآن یہ ہے کہ جو مغربی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اہل مغرب، انگریز جو پڑھتے ہیں، چونکہ وہ ڈیپ نہیں ان کا ہوتا، مسکنسیپشن ہوتی ہے، تو وہ ایسی باتوں سے ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، مگر تو وہ تو مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کی مثال وہ یوں دیتے، کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو ڈاکٹر سے کہیں کہ میری انگلی کے اندر درد ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کا ایکسرا کرے، ایکسرا کرنے کے بعد وہ کہے کہ اچھا اس انگلی کا آپریشن ہوگا، اور اس کے اندر وہ ایک گدود ہے، وہ چیز ہے، وہ پھنسی ہوئی ہے، آپریشن سے میں باہر نکال دوں گا تو درد ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہ ڈاکٹر یوں کہے گا کہ تمہاری انگلی کا درد ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ تمہارا آپریشن ہو جائے۔ اب اس نے یہ ڈیسیجن دے دیا، اب آپریشن ہو گیا، انگلی کا درد پھر بھی وہیں کی وہیں رہا۔ اگر وہ درد ختم نہیں ہوا تو وہ جو مغربی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے جو خبر دی تھی اس کا ایکس رے بھی غلط گیا، اس کی خبر بھی غلط گئی، اس کا تو وہ کہنا بھی غلط گیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ تو وہ نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو ورڈ آف قرآن ہی نہ ہوا، اللہ نے خبر دی تو وہ تو ایسے ہوا ہی نہ، انہوں نے تو کفر چھوڑا ہی نہ۔ حتیٰ کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو کفر چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے وہ چھوڑا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے کہ تاتیہم البینہ کا قرآنی اسلوب جب ہم دیکھتے ہیں پورے قرآن کا، اس آیت کا ظاہر مطلب جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہ بنتا ہے کہ بینہ آ جائے تو سارا جہان ہی مسلمان ہو جائے، یہ اس کا وہ مطلب لیتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے۔ تو کیا ظاہر کا یہی مطلب بنے گا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ پہلے دن کی بات دیکھیں، سنیں ذرا پہلے دن کی بات، قرآن میں کتنے مقام پر یہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اب شیطان جو ہے وہ آگے سے اکڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک مہلت دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے انسانوں میں سے جو اکثریت ہوگی انسانوں کی وہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ شاکرین کا کیا مطلب ہے؟ اے قرطبی، تبری اور سب کا یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اے موحدین، طائعین، مظہرین، مسلمین، مومنین، الشکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت، شیطان نے کہا، ہمیشہ کفر پر رہے گی۔ جب وہ کفر پر ہمیشہ رہے گی، اکثر انسان تو شکر کرنے والے، ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ تو اطاعت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اب اللہ اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، لَأَحْتَنِكَنَّ، بڑا اس نے عجیب لفظ استعمال کیا۔ وہ کہنے لگا میں ان کو نچاؤں گا، بس اللہ تھوڑے سے ہوں گے جو رہ جائیں گے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، اور پہلے دن کا فیصلہ بھی ہو چکا کہ اکثریت جو ہے دنیا کی وہ ایمان پر نہیں آئے گی، اکثریت دوسری طرف ہوگی۔ اور یہ جو اس نے کہا تھا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے وہ تو کہہ دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں دیکھیں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اکثر لوگوں کو میں لے جاؤں گا وہ شکر نہیں کریں گے، شکر کا معنی وہ نہیں کہ بسم اللہ الحمدللہ، صرف اتنی بات نہیں، وسیع معنی میں ہے
کہ وہ کفر پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرما رہا ہے کہ اس نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا اور اس نے اپنی بات کو ڈٹا رہا، واقعی ایسا ہوا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا، اس کی بات بھی مان لی، اس نے چیلنج بھی دے دیا، حقیقت حال بھی یہ ہے۔ پہلی انسانیت کی تاریخ جو ہے، حضرت نوح کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آج کی، قیامت تک کی، سوائے وہ ایک لمیٹڈ جو احادیث میں وقت آتا ہے اس کے سوا تو وہ دیکھیں وہ تو یوں جا رہا ہے۔ تو جب اللہ اس بات کو جانتا تھا، اس نے اس کے چیلنج کو بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اس نے بات کو بھی سچا کر دکھایا۔ تو اب اس آیت کا یہ ترجمہ کیسے بنے گا کہ یہ کفر سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ رسول آ جائے؟ تو معنی اس کا یہ ہو کہ سارے کے سارے اہل کتاب جو ہیں وہ بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، کوئی مشرک ہی نہیں رہے گا، کوئی اہل یہودی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ یہ بات نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ تو حتیٰ تأتیہم البینہ، اس پر کیا بات ہے بڑی اس کے اوپر۔ اور پھر یہ والعصر ان الانسان لفی خسر، آگے یہ آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میجورٹی انسان خسارے میں، ہاں البتہ وہ صرف وہ جو ایمان لائے۔ یہاں بھی اس کی اقلیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں تو بہت آیات ایسی ہیں جن میں یہ ہے۔ تو اب اس کا یہ معنی نہیں کہ جب وہ بینہ آ جائے گا تو سارے کے سارے کفر کو چھوڑ کر وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں، اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی پھر کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی وہ ہے جس کو امام رازی نے پسند کیا ہے اور صاحب کشاف نے اس کا ذکر کیا ہے اور امام رازی نے اس کو پسند کیا، اگرچہ علامہ سعدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا، لیکن مجھے شخصی طور پر صاحب کشاف سے اس سے بڑی حد تک اتفاق ہے۔ اور جب امام رازی نے اس کی تصدیق کی تو وہ کہتے ہیں بڑھ گیا۔ اور اب امام رازی کے میں وہ الفاظ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپریشن ہو گیا، درد پھر بھی نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ خبر جھوٹی ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو امام رازی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ الْوَجْهُ، اب جو صاحب الذی لخصہ صاحب الکشاف، وہ جو صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے وہ ہے وَهُوَ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ كَانُوا يَقُولُونَ قبل مبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ننفق اما نحن علیہ من دیننا ولا نترکہ حتی یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموعود الذی هو مکتوب فی التوراة والانجیل وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فحق اللہ تعالی ما کانوا یقولونہ۔ اصل میں یہ عبارت زمخشری کی ہے، پسند کیا ہے امام رازی نے اس کو۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت بیان کی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کفر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ اس دین کو نہیں چھوڑیں گے جس دین پر ہم ہیں، حتیٰ کہ وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جس کا ذکر کہ تورات میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ اب وہ جو مشرکین تھے عبد الاوثان، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو ہم ان سے سنتے ہیں، جو ہماری ہم میں سے قریش میں سے ہونے والا ہے وہ آئے گا تو ہم کفر کو چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کلام کے اعتبار سے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کفر و شرک سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ نبی آئے۔ تو یہ لوگوں کی حکایت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ یہ خبر نہیں دے رہا کہ جب بینہ آ جائے گی تو یہ سارے کے سارے اس وقت ایسے مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا وہ جو کلام تھا، ان کی جو بات تھی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب معنی یہ نکلا
امام راضی کہتے ہیں اب یہ معنی یہ نکلا کہ وہ رسول تو آ گیا ہے، تم تو کہتے تھے وہ آ جائے گا تو ہم مان لیں گے، اے اہل کتاب تم تو کہتے تھے ہم کفر سے الگ ہو جائیں گے، تم تو کہتے تھے ہم کفر سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ بینہ آ جائے، اب تو وہ بینہ آ گیا ہے، اب تم الگ کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی ان لوگوں کے قول کا اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ بینہ آ جائے تو سارے یہود کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو سارے جہان کے مشرک جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں گے، سارے جہان کے کافر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اصل میں یہاں پر ان میں سے وہ لوگ جو اچھی طبیعتوں کے مالک ہیں، جو ہٹ دھرم نہیں ہیں، جو ضدی نہیں ہیں، جو حاسد نہیں ہیں، بینہ کے آنے پر وہ کلمہ پڑھیں گے اور وہ بینہ کو قبول کریں گے اور وہ کفر سے الگ ہو جائیں گے۔ ایک بات اور، قرآن کریم کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے، وہ اصطلاح کیا ہے؟ وہ اصطلاح یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا خبیثوں کو اور اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا پاکوں کو۔ خبیث کا یہاں مطلب ہے کفر، اور اس کا طیب کا مطلب ہے ایمان۔ اب کیا مطلب بنا کہ جو قرآن کا پورا اسلوب ہے، کوئی بھی قرآن کی ایک آیت سے پتہ نہیں چل سکتا جب اس اسلوب کی آیات کو آپ ایک جگہ جمع نہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کو دیکھیں، لَا تَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کو دیکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو دیکھیں، اور حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اس کو دیکھیں۔ تو جب سارے قرآن کا اسلوب دیکھیں تو معنی یہ نکلے گا کہ اب تو ان کے پاس اپنی زبانوں کے اعتبار سے کہ یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں کفر کو، اب تو ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمارے پاس رسول نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ جب رسول آ گیا تو یہ کفر کے ساتھ اکٹھے چمٹے ہوئے ہیں، اب جب رسول بینہ آ گیا، اب وہ عذر ختم ہو گیا، اب میں نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے، تو یعنی یہ الگ الگ ہونے والے نہ تھے، پتہ چلے کہ ان کے اندر حقیقت کو ماننے والا کون ہے اور حقیقت کا انکار کرنے والا کون ہے۔ ان کا عذر کفر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ جس کے منتظر ہیں، جب تک وہ نہ آ جائے جس کے یہ منتظر ہیں، جب اس کی آمد ہو جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کھوٹا کون، کھرا کون ہے اور یہ کھوٹا کون ہے۔ یہ مطلب ہے حتیٰ تأتیہم البینہ کا۔ ایک اور بات اس کے اندر وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، وہ سیرت النبی سے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کچھ لوگ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ اب یہ منفقین کا معنی میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ الگ نہیں ہوں گے۔ ایک سوسائٹی تھی، سوسائٹی میں رہنے والے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو لوگ وہ تھے کہ نارمل حالات میں وہ ایک بات کو ماننے والے تھے، اور سوسائٹی کی وجہ سے وہ کسی غلط طرف چلے گئے، چونکہ ان کے پاس رہنمائی نہیں تھی، لیکن بندے وہ ٹھیک تھے، اور وہ بس ٹھیک تھے۔ اب ٹھیک کا کیا ہوا؟ اب وہ ایک بندے وہ تھے کہ جو اندر سے بھی ٹھیک تھے اور باہر سے بھی بالکل ٹھیک تھے، وہ منتظر تھے اس بات کے کہ کہیں سے ایک نورانیت کی ہدایت کی جھلک ملے تو گویا ایک وہ زیتون کے تیل کا قطرہ پڑے اور وہ بڑک اٹھیں، جیسے وہ سورہ نور میں جن کا بیان ہے، وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے لیکن رہتے اسی سوسائٹی کے اندر تھے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال بھی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب اسی سوسائٹی میں رہ رہے، لیکن وہ الگ ہونا ان کا ظاہر نہیں ہوگا۔ منفقین الگ ہونا ظاہر نہیں ہوگا۔ کب الگ ہونا ان کا ظاہر ہوگا؟
حتیٰ تاتیہم البینہ، رسول آئے، بینہ آئے تو وہ چھٹ جائیں گے اس معاشرے سے، وہ الگ ہو جائیں گے کیونکہ وہ منتظر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا فرمایا کہ کفر سوسائٹی میں رہنے والے اور اہل کتاب کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، یہ چھٹ کر ان میں سے الگ نہیں ہوں گے تا وقت کہ بینہ نہ آ جائے۔ جب بینہ آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب یا اور جو لوگ تھے وہ فوری طور پر چھٹ کے الگ ہو گئے۔ تو یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں کہ جب وہ بینہ آئے گی تو ساری دنیا کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ لوگ تھے سوسائٹی کے اندر باہر سے پاک تھے، مگر وہ چھٹ کر الگ ہو گئے، طیب الگ ہو گئے، خبیث الگ ہو گئے۔ اب اسی سوسائٹی میں ایک دوسرے لوگ رہتے ہیں، وہ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو باہر سے انہوں نے اپنا رکھ رکھاؤ کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن اندر سے متکبر، حاسد، بالکل بات ماننے والے نہیں۔ اس کی مثال ابو جہل ہے، اس کی مثال امیہ بن خلف ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو ولید بن مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ کی تو حد ہو گئی، ابو جہل کی بھی، ابو لہب کی بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں ابو جہل۔ اب یہ وہ جو ابو جہل ہے باہر سے رکھ رکھا اس نے کیا ہوا ہے مگر اندر سے وہ متکبر ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بینہ آئی تو اب عذر بھی ختم، وہ جو کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم مان لیں گے وہ بات بھی ختم۔ اب کیا ہوا؟ صرف حسد رہ گیا اور بغض رہ گیا۔ اب ایمان والوں سے چھٹ کر جب وہ الگ ہوئے، وہ کفر پہ قائم رہے، تو بینہ نے آ کر کافروں کا عذر ختم کر دیا، بینہ نے آ کر ان کے اندر کو ظاہر کر دیا۔ تو کیا مطلب منفقین کا؟ کہ ان کا اندر اس وقت تک کھل کے باہر نہیں آئے گا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے۔ اب ایک اور قسم کے لوگ نارمل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مگر سوسائٹی نے ان کو برا کر دیا۔ اندر سے وہ اچھے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ چونکہ ان کو رہنمائی نہیں ہے، وہ ان کو گائیڈنس میسر نہیں ہے، تو وہ سوسائٹی کے ساتھ مل گئے۔ اب اس کی مثال دو، حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان۔ اب یہ دل کے اچھے لوگ تھے، سوسائٹی کے اندر تھے، ماننے والے تھے، صحیح بات کو قبول کرنے والے تھے، مگر رہنمائی اور گائیڈنس موجود نہیں تھی۔ اب اس آیت کو پڑھے تو کیا مطلب بنے گا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس کفر سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے، ان کی طبیعتوں کا پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے۔ جب وہ بینہ آ گئی ان کے عذر ختم ہو جائیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی الگ ہو جائیں گے، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف یہ اپنی جگہ پہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے، ابو جہل اسی طرح ڈٹا رہے گا۔ تو البینہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ریت سے جو ہے پہاڑ سے، پتھروں سے سونے کو الگ کر دے گا، وہ بینہ ہے۔ اس وقت تک سونا پتھروں سے الگ نہیں ہوگا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے۔ تو یہ خبر نہیں تھی، یہ خبر با ایمان تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مثال میں اور دیتا ہوں ابو لہب کی۔ اب یہ جو ابو لہب ہے یہ تو ایسا بندہ تھا کہ یہ اندر سے بھی کالا، باہر سے بھی کالا اور نہ ماننے والا، ہڈ درم۔ ابو جہل کی باتیں ہم اس میں سنتے ہیں کہ مطلب تاریخ سے سنتے ہیں کہ وہ قرآن شریف سنتا، تو جب وہ قرآن شریف سنتا نا تو کہتا محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا محمد حق ہے لیکن ہم محمد کو مانیں گے نہیں۔ کیوں مانیں گے؟ کیوں نہیں؟ یہ فلاں قبیلے کا ہے، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، اور کبھی کبھار تو رات کو چوری چھپے جا کر دوسروں لوگوں کے ساتھ قرآن بھی سنتا۔
تو ظاہری طور پر اس کے سامنے دین کی حقانیت بالکل آ گئی، وہ ماننے کے قریب بھی ہو گیا لیکن ماننا نہیں، اپنے ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے۔ ابو لہب جو ہے اس کی بھی کچھ اس قسم کی باتیں، مگر اندر کا یہ کالا ڈٹا رہا اس کے اوپر۔ اب یہ ساری سوسائٹی کے اندر سے اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ اس پہلی آیت کے اوپر کوئی مشکل نہیں رہتی جب اس کا آپ سادہ ترجمہ پڑھیں لوگوں کی حکایت کی نظر سے، جس کو امام راضی نے پسند کیا ہے، اور لوگوں کے اس اعتبار سے جس کا ذکر صاحب کشاف نے کیا ہے اور جس پر میں عرض کر رہا ہوں، پھر وہ اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ پھر حتیٰ تاتیہم البینہ وہ لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو سارے ایسے کے ایسے اسی طرح سے سارے ہو جائیں گے۔ اب حتیٰ تاتیہم البینہ، اب یہ جو بینہ ہے یہاں پر، سبحان اللہ، اس بینہ کا مطلب میں نے پہلے پروگرام میں، دوسرے پروگرام میں، تیسرے پروگرام میں بیان کیا کہ یہ بینہ کیا ہے۔ یہ بینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور امام طبری کا یہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ طبری کا میں کہہ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر بینہ کا لفظ آیا ہے متفرقین فی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ تاتیہم البینہ وہی ارسال اللہ ایاہ رسولا الی خلقہ رسول من اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں بینہ کا مطلب معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ دنیا میں آئے، اور وہ البینہ ہے۔ اور البینہ کی نشانیاں اہل کتاب کو بھی پتہ تھا، البینہ سے واقف تھے مشرکین عرب بھی، لیکن جب وہ بینہ آ گیا تو اس کے باوجود بھی وہ کفر کے ساتھ جڑے رہے، لیکن البینہ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ البینہ قرآن کو بھی کہتے ہیں، محسوس چیز بھی بینہ ہے اور غیر محسوس چیز جو ہے وہ بھی بینہ ہے۔ غیر محسوس وہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنے عقل، اپنے حواس خمسہ سے اس کو جان سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہی بینہ جب ہم انگریزوں کے سامنے، اس ملک کی چونکہ یہاں ہم رہتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے سامنے البینہ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ البینہ، یہ دلائل ہیں، تو ان کا اطمینان قلب بھی ہوتا ہے، وہ اس کو مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اس سوسائٹی سے ایک الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے برطانیہ کے اندر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہالینڈ کے اندر، پورے یورپ، امریکہ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ اسی سوسائٹی کے ساتھ چمٹے تھے، اسی کا ایک حصہ تھے۔ جب اسی سوسائٹی کا وہ حصہ تھے، جب ان کے سامنے وہ دلائل آ گئے تو برطانیہ کے اندر ایک ہماری انگریزوں کی جماعت ہے المرابطون، اور وہ المرابطون کی ایک جماعت ہے، وہ سارے کیا اس کا نام لیتے ہیں، گورے ہیں، مولانا رومی کا وہ لباس پہنتے ہیں، وہی ٹوپی پہنتے ہیں، المرابطون وہ ان کی ایک جماعت ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر۔ اب وہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ الگ ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں حاجی ادریس صاحب، دوسرے بھی میرا ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تو حاجی ادریس صاحب کے پاس حاجی ادریس کے ساتھ میری بات ہوئی تو اسی آیت کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ یہاں کے رہنے والے انگریز اس کے اوپر ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ اہل کتاب کفر سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ بینہ آ جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو کفر سے الگ نہیں ہوئے، وہ تو ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ اب دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، تو وہ بینہ تو آ گیا، حضور تو آ گئے، تو ہم الگ نہیں ہوئے۔ اب وہ حاجی ادریس صاحب مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کفر سوسائٹی سے وہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مثال دی، کہنے لگے میں گورا، اسی سوسائٹی میں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا انتخاب فرمایا،
میں نے اسی بینہ کو دیکھا جو بھی میرے اس کا سبب ہوا. میں ایران گیا. ایران کے اندر میں نے اس وقت بہت پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات، وہ کہتے ہیں میں ایران گیا، وہاں پر میں نے دیکھا، میں نے قرآن شریف کو دیکھا، کچھ لوگوں کا میں نے لباس دیکھا. میں واپس آیا، میں نے قرآن کریم کو پڑھا، فلاں فلاں آیت کو میں پڑھا، وہ ان کا لمبا قصہ ایمان لانے کا. تو انہوں نے کہا جب میں نے اس کے سارے کو پڑھا تو میری بہن بھی میرے ساتھ تھی، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ تھے. منفقینہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. جو بلیو ان کی تھی وہی بلیو میری تھی، جو وہ مانتے تھے وہی میں مانتا تھا. تو اب وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے ان سے سیپریٹ الگ کر دیا اور مجھے کفر سے الگ کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے کہا وہ بینہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ قرآن، وہ مسلمانوں کی صحبت جس نے تمہیں ان سے الگ کر دیا. تو وہ کہنے لگا یہی لم یکن، یہی البینہ کا اس کا مطلب ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کی پہلی آیت ہے سورہ البینہ کی. میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ صورت مشکل صورت، حافظوں کے یاد کرنے سے ایک اعتبار سے مشکل صورت، اس کے اندر متشابہ ہیں. پھر یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، پھر یہ مشکل. پھر اس کا یہ کہ اس کے اندر تینوں کا ذکر ہے، پھر وہ مشکل. پھر یہ مشکل کہ مشرکین کے ہاں بھی حضور کے آنے کا تصور تھا یا نہیں. پھر یہ مشکل کہ اس کے اندر من آیا ہے، یہ بعض کے لیے یا سب کے لیے ہے. پھر آیا کہ جب وہ آ گئے تو اب سارے الگ کیوں نہیں ہوئے. تو البینہ وہ صورت ہے کہ جو ایک عظیم قرآن کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا نازل کرنا میرا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تم اس کو پڑھو اور اس کی بات کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، إِنَّ عَلَيْنَا جمع، اس کا جمع کرنا بھی میرا کام ہے. إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اس کا بیان کرنا بھی میرا کام ہے. اور پھر علمہ البیان، اور لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرنے کا طریقہ بتانا، یہ بھی میرا کرم اور فضل ہے، جس پہ چاہوں میں فرما دوں. اتنی تفاسیر کی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اگر وہ الگ بھی ہوں تو صرف عرب کی تاریخ کا پتہ ہو، اہل کتاب کی تاریخ کا پتہ ہو، وہ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، کچھ معلومات اس کی ہوں، تو اگر کوئی بندہ البینہ کا نام دیکھے تو فوراً البینہ کا اس کو پتہ چل جائے گا کہ البینہ کیا ہے. محسوس چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بینہ ناقہ کو فرمایا، وہ ایک محسوس چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بینہ فرمایا، وہ ایک محسوس چیز تھی جس کو دیکھا جا سکتا تھا، جو نظر آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ فرمایا، وہ چلتے پھرتے ان کی زندگی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ نظر آتی تھی، وہ البینہ نظر آتا تھا. اب اس کے بعد رہ گئی اس کی پہلی آیت. اب ذرا اس کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کی بجائے اگر یہ ترجمہ کریں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اکٹھے رہتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں اہل کتاب اور یہ کفر پر ہیں، اور یہ ایک عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں اس وقت تک لوگ اس کو چھوڑنے والے، ہماری کتابیں تعریف ہو گئی، بدل گئی، ہم ایک نبی کے منتظر ہیں، وہ نبی آئے گا تو ہم سیدھے راستے پر جائیں گے، پھر ہم جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کافر اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں، کہ ہم کفر سے الگ ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس عذر ہے، ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے. اور یہ اہل کتاب مشرکین کو بتاتے ہیں، مشرکین بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ منفقین ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ان کے پاس یہ عذر کہنے کو ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اندر کی خرابی کو شعور ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب اندر کی خرابی کو شعور ہے، حتیٰ تاتیہم البینہ، جب تک یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جائے، رسول، وہ رسول آ جائے تو ان کے یہ تمام عذر ختم ہو جائیں گے. پھر ان کے اندر جو نہ ماننے والا وہ حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اناد ہے، صرف وہ رہ جائے گا. ان کے تمام عذر جو ہیں وہ ختم ہو گئے، میں نے ان سب کو بیان کر دیا. تو یہ اس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس کی دوسری آیت کو لیں گے اور اس کا مقدمہ اور اس کا
پہلی آیت کا ترجمہ میں نے جو کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔